आदाब व सलाम। नाज़रीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ आज की इस वीडियो में ज़िक्र होगा उर्दू के एक अहम दबिस्तान दबिस्तान दहली का। पहले बात होगी उर्दू के मुख्तलिफ दबिस्तान की। उर्दू शायरी मुल्क के मुख्तलिफ मराकज़ में फली फूली। उनमें दहली, लखनऊ, अज़ीमाबाद और रामपुर अहम मकामात हैं, और उनमें से हर जगह की कुछ अहम खसूसियात हैं। इस बाब में हम इन दबिस्तानों का इख्तसार के साथ तारुफ कराते हैं, लेकिन पहले आज की इस वीडियो में ज़िक्र होगा सिर्फ दिल्ली के दबिस्तान का। आइए, मतन पढ़ने से पहले चंद नुकात आपके साथ साझा करूं। बात करूंगा आपके एग्ज़ामिनेशन के हवाले से। अगर दबिस्तान दहली की खसूसियात का ज़िक्र आपने करना हुआ तो कुछ नुकात मैं आपके साथ साझा करूं। दबिस्तान दहली, आखिर इस दबिस्तान को हम किस तरह से पहचानें? दहली क़दीम ज़माने से ही हिंदुस्तान का दिल बना रहा है, और दारुस सल्तनत होने की वजह से बाहर के जो हुक्मरान हुआ करते थे वो दहली पे बार बार हमले किया करते थे। तो दहली उजड़ती थी फिर आबाद होती थी। उस वजह से उजड़ने और आबाद होने के कारण, यानी उस वजह से दहली के जो शायरी है या दहली का जो भी कलाम है उसमें मायूसी देखने को मिलती है। बरअक्स इसके कि लखनऊ में नवाबों के अय्याशी के बावजूद, यानी उनकी अय्याशी के कारण वहाँ की शायरी में हमें रंगारंगी देखने को मिलती है। पहला पॉइंट आपके साथ में जिक्र करूं, दहलवियत एक नुक्ताए नज़र या एक इख्तिताद तबा या एक मिजाज शेरी का नाम है जिसे लखनवियत से मुकाबला करके समझा जा सकता है। दबिस्तान दहली की वो खसूसियात मैं आपके साथ शेयर करूं। आइए मैं चंद पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि दबिस्तान दहली में दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वीडियो से थोड़ा बाहर जाके कि जहां लखनवी यानी दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहीं दबिस्तान दहली में दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ तसव्वुफ़ और अखलाक का रंग नुमायां तौर पे नज़र आता है। दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ तर्ज़ बयान सादा और सलीस होता है। दबिस्तान दहली में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया जाता है। ठीक, दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ मामलात व वाक़ात सच्चे और असली होते हैं। दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ जज्बात हकीकी होते हैं, इसलिए सोज़ो गुदास काफ़ी होता है। दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ आमद की कैफियत सारे कलाम में नज़र आती है। दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ ज़ुबान मर्दाना, याद रखेगा, दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ ज़ुबान हमेशा आपको मर्दाना देखने को मिलेगी। महबूब भी बाज़ जगहों पर मर्द ही नज़र आता है। दबिस्तान दहली में विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। दबिस्तान दहली में इब्तज़ाल यानी उरिया निगारी से परहेज़ किया जाता है। दबिस्तान दहली के शौरा के यहाँ तसना और बनावट से गुरेज नज़र आती है। मीर के हिसाब से मीर के ज़माने में 3.25 शायर दहली में मौजूद थे। मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर, दर्द को आधा शायर और सोज़ को पाव शायर कहा है। दहली के दबिस्तान के चंद नुकात मैंने आपके साथ शेयर किए। आइए आप मतन पर गौर करें। दिल्ली का दबिस्तान शायरी और उसकी इम्तियाजी खसूसियात। दहली शायर व शायरी का मरकज़ तो पहले ही थी, लेकिन 1700 ईस्वी में वली के दहली आने और 1719 ईस्वी में उनका दीवान यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के शौरा को जो फ़ारसी में शेर कहते थे, एहसास हुआ कि आम बोलचाल की ज़ुबान जिसे गिरी पड़ी ज़ुबान समझा जाता है और जिसे रेख्ता के नाम से याद किया जाता है, इसमें भी ऐसे शेर कहे जा सकते हैं जिससे अवाम और ख़ास दोनों लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।
چنانچہ اس زبان میں جو آگے چل کر اردو کہلائی شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ خان آرزو، آبرو، حاتم، شاکر، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص اس دور کے خاص شعراء ہیں۔ اس دور میں ایہام گوئی کا بہت رواج ہو گیا تھا اور یہ شاعری کی ترقی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ ایہام گوئی ایک صنعت ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایہام گوئی کا یعنی ایہام کا مطلب بتاتا ہوں۔ ایہام کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ وہم میں ڈالنے کے ہوتے، یعنی اس صنعت میں شاعر ایہام گوئی کسی شعر میں دو معنی بیان کرتا ہے، ایک ہوتا ہے معنی قریب اور دوسرا ہوتا ہے معنی بعید۔ تو شاید لوگ جو ہیں وہ معنی قریب کو سمجھتے ہیں، لیکن شاعر نے اس میں معنی بعید کا ذکر کیا ہوتا ہے، وہ مطلب ہوتا ہے ایہام کا، یعنی وہم میں ڈالنا۔ یہ ایک صنعت ہے۔ اس میں شاعر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے اصل معنی تک قاری کا ذہن مشکل سے پہنچتا ہے، گویا ایک طرح کا گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ جیسے اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ یہاں عارضی کے دو معنی ہیں، ناپائیدار اور عارض یعنی رخسار سے متعلق۔ اس مثال سے اندازہ ہوگا کہ یہ ایک مشکل صنعت ہے اور اس کا استعمال ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آخر اس کے خلاف رد عمل شروع ہوا۔ خود حاتم نے اپنے دیوان سے وہ اشعار خارج کر دیے جن میں یہ صنعت موجود تھی۔ ایہام سے نجات پاتے ہی اردو شاعری تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگی۔ اردو شاعری کو ایہام سے پاک کرنے میں میر، مرزا مظہر جانے جانا اور یقین نے اہم خدمات انجام دی۔ اس کے بعد میر و مرزا کا عہد شروع ہوتا ہے جسے اردو شاعری کی زبردست ترقی کا دور کہنا بجا ہے۔ میر کی ساری زندگی آلام و مصائب میں گزری، اس کا عکس ان کے شعروں میں نظر آتا ہے، اس لیے ان کے کلام کو ان کی آپ بیتی کہنا روا ہے۔ میر کے کلام نے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ یہی زمانہ سودا کا ہی تھا۔ جو کچھ میر کی آنکھوں نے دیکھا وہی سودا کی آنکھوں نے بھی دیکھا، لیکن دونوں کی طبیعتیں مختلف تھیں۔ وہ بے فکرے تھے اور مصیبت کو ہنسی میں اڑا دینے والی انسان تھی۔ انہوں نے شعر آشوب لکھ کر دہلی کی بربادی کا مذاق اڑایا۔ سودا کی غزلیں بھی خوب ہیں مگر وہ قصیدے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ ہر صنف شاعری کو فروغ ہوا۔ دہلی کی بربادی پر اس دور کا خاتمہ ہوا۔ اس شہر میں رہنا دشوار ہو گیا تو اہل کمال اسے خیر آباد کہہ کے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ خواجہ میر درد صوفی تھے، وہ صبر و شکر کے ساتھ جس گوشے میں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ یہ اہل کمال آخر لکھنؤ میں جمع ہوئے کیونکہ وہاں آسائش و آسودگی میسر تھی۔ کچھ عرصے بعد دہلی کی محفلیں پھر سے آراستہ ہو گئیں۔ اس بار دہلی میں جس دور کا آغاز ہوا اسے اردو شاعری کا دور عروج کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کے شعراء میں ایک طرف شاہ نصیر، ذوق اور ظفر نظر آتے ہیں جن کی زیادہ توجہ زبان و بیان پر ہے۔ دوسری طرف مومن ہے کہ دربار کی دنیا سے الگ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہیں اور غزل میں خالص عشق و عاشقی کی شاعری کر رہے ہیں، اور ان سب سے الگ غالب جن کے نزدیک شاعری قافیہ پیمائی نہیں معنی آفرینی ہے، وہ شاعری میں فکر کا عنصر داخل کرتے ہیں اور غزل کے موضوعات کو وسعت دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ یہی وہ دور ہے جس دور کو اردو شاعری کا عہد زریں بھی کہا جاتا ہے، یعنی اردو شاعری کا سنہری دور اسی دور کو کہا جاتا ہے، غالب، مومن، ذوق، شاہ نصیر کے دور کو۔ تخیل کی بلندی اور فارسی الفاظ تراکیب کا استعمال ان کے کلام کو پیچیدہ بنا دیتا ہے، اس پر اعتراض ہوتا ہے اور آخر ان کی شاعری میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد داغ کا زمانہ آتا ہے۔ ان کے نزدیک زبان کا چٹخارا ہی شعر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
یہ وہ رنگ ہے جسے ان کے تلمذ سائل اور بیخود، یعنی ان کے شاگردوں میں سائل اور بیخود نے بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد دہلی کی مرکزیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آئیے دبستان دہلی کی خصوصیات کا ذکر کریں۔ دہلی صوفیہ کا مرکز رہی ہے، اس لیے دہلی کے شاعراں تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ فلسفہ وحدت الوجود کی ان پر گہری چھاپ تھی، اس لیے دہلی کے دبستان شاعری کی پہلی خصوصیت یہ ہے اس پر تصوف کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ میر تقی میر اور خواجہ میر درد تصوف کے اہم شاعر ہیں۔ غالب کی شاعری میں بھی تصوف کے جلوے نظر آتے ہیں۔ میر تقی میر فرماتے ہیں: ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کریں۔ خواجہ میر درد کا ارشاد ہے: پڑی جس طرف کو نگاہ یاں نظر آ گیا خدا ہی واں، پڑی جس طرف کو نگاہ یاں نظر آ گیا ہے خدا واں، یہ ہیں گو کہ آنکھوں کی پتلیاں میرے دل میں جائے بتا نہیں، یہ ہیں گو کہ آنکھوں کی پتلیاں میرے دل میں جائے بتا نہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شعرائے دہلی کے کلام میں عشق و عاشقی کا ذکر خوب ملتا ہے، لیکن پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ یہاں وصال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے۔ محبوب کے ادب و احترام کا یہ حال ہے: دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یہاں حسن و عاشقی کے خارجی معاملات کا نہیں، داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ شوخی اور زبان، یہ اس سینٹنس کو میں پھر سے دہرا دوں، بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہاں حسن و عشق کے خارجی معاملات کا نہیں، داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم ہے۔ خیالات سادہ ہیں تو ان کے اظہار کا انداز بھی سادہ۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز اس دبستان کی اہم خصوصیات ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز اس دبستان کی اہم خصوصیت ہے۔ تشبیہات و استعارات میں دلکشی ہے، مگر سادگی کا دامن یہاں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ اردو شاعری کے اہم دبستان ہیں، اور دونوں دبستانوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جہاں دہلی کے دبستان میں ہمیں سادگی ملتی ہے، وہیں لکھنؤ کے دبستان میں ہمیں تصنع و بناوٹ ملتی ہے۔ جہاں ہمیں مایوسی اور ہجر کی بہت وارداتیں نظر آتی ہیں دہلی کے دبستان میں، وہیں معشوق کا وصل اور اس کے سراپا کا بیان ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ تو دیجیے اپنے میزبان ماجد کو اجازت، ملتے ہیں ایک ایسی ہی اور مزیدار اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔